گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر محشر میں بھرم رکھنا، مجرم ہوں جہاں بھر کا، محشر میں بھرم رکھنا، رسوائی زمانہ ہوں، دامن میں چھپا لینا، رسوائی زمانہ ہوں، دامن میں چھپا لینا، مقبول یہ عرض میری محبوب خدا کرنا، جب وقت
मुश्किल कुशा का साथ हो, जब बड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। या इलाही भूल जाए नज़र की तकलीफ को, या इलाही भूल जाए नज़र की तकलीफ को, शादिए दीदार हुस्ने मुस्तफा का साथ हो, शादिए दीदार हुस्ने मुस्तफा का साथ हो। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। काबिल एहतराम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, घर पे बैठी मेरी बहनों, सहरी का वक़्त, सहर का वक़्त करीब है और ये ऐसा एक मौका है कि आप सबसे गुजारिश है कि इस वक्त आपस की बातचीत को छोड़कर कोशिश ये हो कि ये दुआओं की कबूलियत का वक्त है। हम कुछ ऐसा कर लें इस वक्त कि अल्लाह से अपने मामलात सही करवा लें, गुनाहों से तौबा। इसके अलावा किसी मुश्किल में फंसा हुआ है, अपनी मुश्किल से निकलने के मामलात, तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इस वक्त अगर खाना खा लिया है तो या तो सहरी खाएं या इस वक्त थोड़े से मुतवज्जे हो जाएं कि उलमा किराम हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे दाएं तरफ तशरीफ़ फरमा है अल्लामा कुमैल महदवी साहब, हज़रत अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मेरे बाएं तरफ तशरीफ़ फरमा है मुफ्ती ज़ुबैर साहब। मुफ्ती साहब अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक एक आरबी ने आपसे पूछा कि या रसूलल्लाह, मैं बेहतरीन इंसान बनना चाहता हूँ, तो आपने फरमाया लोगों को नफ़ा पहुँचाओ, बेहतरीन इंसान बन जाओगे। अब रमज़ान मुबारक जिसमें कि शैतान भी कैद है और रोज़ेदार को सहर करवाना या उसको इफ्तार करवाना कितना एक बड़ा अमल है। आप उम्मत को क्या मशवरा देंगे कि जिस वक़्त कराची में इस वक़्त पानी की किल्लत और इतना एक आप देखो 200 लोग दुनिया से चले गए रमज़ान मुबारक के अंदर, रेंजर्स ने हर तरफ टैंकियां लगवाई हैं, आप क्या मशवरा दोगे लोगों को? तशरीफ लाइए मुहतरम, तशरीफ लाइए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस हदीस की तरफ आपने इशारा फरमाया है उसके अल्फाज कुतुब सियाह सित्ता में से कई अहादीस की किताबों के अंदर हैं। खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, लोगों में बेहतरीन इंसान वो है जो लोगों की नफ़ा रसानी के काम आए, लोगों को फ़ायदा पहुँचाए। आपको पता है कि रमज़ान का महीना शुरू होने से पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम की मजलिस में खुतबा दिया था, जिसके अल्फाज ये थे कि या अय्युहन्नास क़द अज़ल्लकुम अलैकुम शहरुन अज़ीम, तुम पर एक इंतहाई अजीम जलीलुल क़दर महीना साया फगन होने वाला है। उसी खुतबे के अंदर और दीगर कई मुतअद्दिद अहादीस में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमज़ान का महीना मुआसात, हमदर्दी, आपस में बाहमी खैर खाही का महीना है। अब यहाँ इस शदीद गर्मी के बहरानी ज़माने के अंदर
ہمیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہم دردی کا معاملہ کرنا چاہیے. ہمیں گلیوں کے اندر اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ روزے کے اوقات کے علاوہ سبیلوں کا اہتمام کریں, پانی کا اہتمام کریں, اس میں برف ڈال کر کے پیاسے لوگوں کے لیے ہم اہتمام کریں کہ ان کے پانی کا بندوبست ہو. اسی طرح سے روزے کے اوقات کے اندر بھی ایسی ٹینکی پانیوں کا اہتمام ہو تاکہ اگر کوئی مسافر یا ایسا کوئی مریض نظر آ جائے جس پر پانی ڈالنے کی ضرورت پیش آئے, اس لیے کہ اس وقت بہت سارے لوگ سر کی بیماریوں کی وجہ سے, پانی بر وقت نہ ملنے کی وجہ سے, پانی کی شدید قلت کی وجہ سے بھی موت کے منہ میں جا رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے تمام مسالک کے علماء کرام کا یہ متفقہ فتویٰ ہے, اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ اگر کوئی مریض جان بلب کیفیت میں آ جائے اور اس کی زندگی موت کی کشمکش ہو تو ایسی صورت میں روزہ توڑنا جائز ہے, اور اگر وہ روزہ توڑ دے گا تو شرعاً اس میں کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی جرم نہیں ہے, تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. مفتی ماشاءاللہ مفتی عامر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ جی, تو میں مصعب آپ کی طرف آنے سے پہلے علامہ کمیل صاحب سے حضرت یہی سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, خیر الناس من ینفع الناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ حدیث تو بیان ہو گئی اور اس حدیث میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے, متفق علیہ حدیث ہے. سب سے بڑا انسینٹو کیا ہو سکتا ہے کہ میں کیوں کسی کی مدد کروں؟ تو اچھا, ایک تو ہے مستحق کی مدد, حتیٰ یہ کہ جو مستحق نہیں بھی ہے. صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ السلام, ان کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ بعض مانگنے والے مستحق ہوتے ہیں, بعض مانگنے والے مستحق نہیں ہوتے ہیں, کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ اگر اللہ نے تمہیں وسعت دی, مستحق کی تو ہے ہی مدد, وسعت دی ہے تو جو مستحق نہیں ہے اس کی بھی مدد کرو. تو اس نے سوال کیا کہ مستحق کی مدد تو سمجھ میں آ گئی, تو مستحق نہیں ہے اسے بھی بالکل خالی ہاتھ نہ لوٹائیں, اس کی مدد کریں, کیوں؟ تو امام صادق نے جواب دیا کہ اگر تو اس کی بھی مدد کرے گا کہ جو مستحق ہے, اور اس کی بھی مدد کرے گا کہ جو مستحق نہیں ہے, تو اللہ تجھے وہ بھی عطا کرے گا کہ جس کا تو مستحق ہے, اور وہ بھی عطا کرے گا کہ جس کا تو مستحق نہیں ہے. تو یہاں تو بات ہو رہی ہے کہ حتیٰ انسان وسعت ظرفی کے ساتھ اس کو ذرا دیکھے. دوسرا یہ کہ ایک بہت بڑا اس میں انسینٹیو یہ ہے کہ اگر انسان یہ سمجھ لے کہ جو میری ابدی اور دائمی حیات ہے وہ کیا ہے, تو اب جو میرے پاس ہے اگر وہ میں نے اپنے پاس رکھ لیا تو ختم ہو جائے گا, لیکن وما عند اللہ باق, جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہ جائے گا. تو جب اللہ کے پاس باقی رہ جائے گا تو امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ایک سائل کے ہاتھ میں تم صدقہ دیتے ہو, اس سے پہلے کہ وہ سائل کے ہاتھ میں پہنچے خدا کے ہاتھ میں پہنچ جایا کرتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس لیے اس کی جو تاکید ہے وہ اس طرح سے. اللہ آپ کو بہت بہت جزائے خیر دے. مفتی عامر صاحب, خیر الناس من ینفع الناس. بے شک لوگوں کی خدمت کرنا, خیر و بھلائی کرنا, اس کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. ویسے تو آپ دیکھیں کہ دنیا کے تمام مذاہب کے اندر خدمت خلق, لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا, یہ تصور, یہ شعور, یہ جذبہ موجود ہے, مگر دین اسلام نے اس کو فقط ایک جذبہ اور ایک معاشرتی صلاح و فلاح کا ذریعہ نہیں بنایا, بلکہ لوگوں کی خیر و بھلائی کو ایمان کی ترقی کا باعث بنایا. بے شک, بے شک. لوگوں کی خیر و بھلائی کو اللہ کے قرب کا باعث بنایا, لوگوں کی خیر و بھلائی کو آخرت کی نجات اور مغفرت کا باعث بنایا, اور اس کو پارٹ آف فیتھ کے ساتھ ساتھ عبادت کا اور فرائض کا مرتبہ دیا باقاعدہ. آپ دیکھیں زکوٰۃ کی صورت میں جو ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں, یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ فرض ہے, یہ دینا فرض ہے. دوسری بات, اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرو. یعنی پوری مسلم سوسائٹی ایسی ہونی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس معاملے میں, اس امر میں تعاون کریں, خیر و بھلائی کریں, ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مشکل حالات میں وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, کہ برائی اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. بدقسمتی یہ ہے ہماری کہ نیکی کے کاموں میں ہم دور ہٹ جاتے ہیں اور برائی کے کاموں میں ایک مجمع جمع ہوتا ہے, باقاعدہ تعاون بھی ہوتا ہے, تالیاں بھی ہوتی ہیں, اور بھرپور فراخ دلی کا مظاہرہ ہوتا ہے. تو بحیثیت مسلمان قرآن حکیم کی جو آیتیں
اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان بھائی کی پریشانی کو، مشکل کو دنیا میں دور کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز قیامت اس کی مشکلات کو حل فرمائے گا۔ جو کسی مسلمان بھائی کے عیب پر دنیا میں پردہ ڈالے گا، اللہ رب العزت بروز قیامت اس کے عیوب پر پردہ ڈالے گا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جس نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا اور کسی پیاسے کو پانی پلایا تو میں بروز قیامت اس پانی پلانے والے اور کھانا کھلانے والے کو اس دن کے جب کوئی سایہ رحمت نہ ہوگا اپنا سایہ عطا کروں گا۔ اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر دے۔ میرے عزیز دوستو، رمضان المبارک کو یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں دل اللہ کی بات سننے کو راضی ہو جاتا ہے۔ جتنا ہم رمضان المبارک میں مسجد میں جاتے ہیں، کیوں مفتی صاحب، جتنا رمضان المبارک میں مسجد میں جاتے ہیں، جتنا رمضان المبارک میں اللہ کی بات سننے کو دل کرتا ہے، اتنا دوسرے کسی مہینے میں سننے کو دل نہیں کرتا۔ یہ رحمت کا عشرہ ہے۔ خوب اللہ والوں کے پاس بیٹھو، ان سے خوب سیکھو۔ اگر کوئی گناہ زندگی کے اندر ایسا ہے جو نہیں چھوٹ رہا، ان کے پاس بیٹھو، ان سے بات کرو اور ان سے یہ درخواست کرو کہ ہماری مدد کریں کہ ہم ان گناہوں سے بچ سکیں۔ اگلا عشرہ مغفرت کا ہے تاکہ ہماری مغفرت ہو۔ میں تو یوں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جبرائیل علیہ السلام کی دعا کی، اس دعا پر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو وہ جس کو رمضان ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے، آمین جو کہا، میرا دل کہتا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس مسلمان کو رمضان المبارک ملتا ہے اس کی مغفرت ضرور ہوتی ہے، نہیں تو میرے نبی کبھی بھی اپنے امتی کے لیے کی ہلاکت کے لیے آمین نہ کہتے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔